अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बशीर खटक। अच्छा नाज़रीन, आप लोग के साथ दोस्त मोहम्मद मज़ारी का जो उस दिन एक्ट था, जो उस दिन ड्रामा था और एक फ्लॉप ड्रामा था मेरे हिसाब से, और जो आप सब देख रहे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी ये एक फ्लॉप ड्रामा था। और ये जो आप कह सकते एक और इनकी डकैती का एक अंदाज था, एक हरबा था, उसको दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने थोड़ा बहुत जो कसर रह गया था, वो जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उसकी हरकत ने उसको और भी वो जो इज़्ज़त थी, वो जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी, वो जो थोड़ा बहुत इनकी इनकी जमहूरियत का एक जनाजा निकलना था, उनकी सियासी एक जनाजा निकलना था और निकलवाना था, वो आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात और दोस्त मोहम्मद मज़ारी को इस्तेमाल करके निकाल दिया। और किस तरह वो एक लेटर जो आप सब इस पे इससे वाकिफ़ है और इससे बाखबर है कि एक लेटर जो लिखवाया गया कतरी ख़त के बाद, ये एक सबसे बड़ा लेटर लिखवाया गया और लाया गया। यानी अब हमारी जमहूरियत, अब हमारे इतनी बड़ी 22 करोड़ अवाम के एक आज़ाद मुल्क, अब इतने बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट किस्म के और अजीम लोगों के यानी सरपरस्ती में जो इदारे चल रहे, वो अब एक ख़त के थ्रू इनको इधर से उधर, उधर से इधर करेंगे, और हवाला भी सुप्रीम कोर्ट का दिया जाता है और दिया गया है। तो दोस्त मज़ारी को एक ख़त पकड़ाया गया और उस बेचारे ने, उस नालायक और सिक माइंड ने, उस सिली माइंड ने यहाँ तक ये नहीं देखा कि इस ख़त में लिखा क्या है और इसको मैं समझ तो लूँ कि इसमें क्या है। और उसको जो कोट किया गया था, जो रटवाया गया था, जैसे एक प्राइमरी के बच्चे को आप कुछ दो चार जुमले या कुछ एक लेसन रटवाते हैं घर में और जाके उसे कहते हैं कि स्कूल में जाके एक ये टेस्ट है और उसमें ये टीचर को सुनाना है। तो वो जो दोस्त मज़ारी को जो रटवाया गया था, जो लिखवाया गया था, उसके मुताबिक उसने नालायकी का हद देख के, जिसने लिखवाया, जिसने कराया, उसकी भी और आसिफ अली जरदारी की भी नालायकी का हद देखे, अगर एक चाल समझे तो उसकी नालायकी को लोग चाल समझ के एक जरदारी सब पे भारी वो नारा लगाते हैं और इमामत, सियासी इमामत उसको दे देते हैं। तो ये भी सिख माइंड लोग हैं जो इस तरह के उसको जरदारी को इन अलकाबात से नवाजते कि वो इमामत कर रहे इस वक्त सियासत के। और वो इतने नालायक और बेशर्मी का आलम उसकी इन हरकतों से अवाम को नज़र आ रहा है कि वो रियल तारीख में आपको नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। लेकिन इससे पहले भी, सियासत से पहले, कौन से कोई गैरत और यूँ समझे कि एक नर किस्म के काम करते थे। इससे पहले भी वो सिनेमा चलाते थे। तो ये तो कोई यूँ समझे कि एक क्या मैं बताऊं। बहरहाल उसके बाद आपने देखा कि वो ख़त लिखवाया गया और उस ख़त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। इन्हीं तीसरे पैरे का इस किस्म का कोई हवाला दिया गया और उस हवाले के हवाले से वो जो हवाला दिया गया उसी में वो फंस गए। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई ने उस वक़्त लाहौर रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में जब दरख्वास्त दर्ज किया गया और उस पर फिर कल सुबह जब बेंच बैठ गई सुप्रीम कोर्ट की, तो उस जज, उन काबिल एहतराम जजेस ने जब देखा, उनने सिर्फ ये उनसे पूछा, दोस्त मोहम्मद मज़ारी की क्लास किस तरह ली, देख ले उनकी इज़्ज़त की दजिया कैसे उड़ा दी गई कि आप ये बताइए कि आप यहाँ पे जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने हमारे फैसले का एक हवाला दिया गया है, वो हवाला मुझे बताएं कि वो हमने कहाँ पे ऐसा कुछ कहा है कि आप एक पार्लिमानी लीडर के, एक पार्लिमानी पार्टी के सदर के ख़त शो करे और उस ख़त के थ्रू 10 लोगों के वोट जो है ना वो मुस्तरद किया जाए और उसको काउंट ना किया जाए और वो उसको एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कन्वर्ट करे। मैंने आपको जो पिछले वीडियो में कहा था कि इसके 4 लीगल पॉइंट्स है कि अगर आपने ऐसा करना भी है तो कम से कम उन 4 स्टेप्स को तो पूरा कर लेते। बेवकूफ़ लोगों से मुराद ये मैं आसिफ अली जरदारी के चाल में जो आने वाले बेवकूफ़ लोग हैं, चौधरी शुजात से लेकर कहते कि बड़े कद कामत है, उसकी सियासी एक समझ बूझ है। मैंने इससे पहले भी कहा था, वो तो बेचारा मरा हुआ इंसान है, उससे तो बस जस्ट बंद आंखों पे एक साइन कराया गया, उसको तो जो थोड़ा बहुत उन्होंने घुटने दबा के
اس سے جو کام لینا تھا وہ ایک مرے ہوئی شخصیت سے کام لینا جو ہوتا ہے اس وہی کام لے لیا، تو اس کے ساتھ جو ہاتھ ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا، اس کی فیملی میں جو پھوٹ ڈالا وہ تو ڈالا ہی ڈالا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو پی ایم ایل این جیسے نالائق پن، جیسے پٹواری ذہن کا کام روز اول سے آج تک کرتے آ رہے ہیں، ابھی بھی انہوں نے یہی کیا اور اسی میں پھنس گئے، اور اسی سے اس کی جو 3 مہینے مہمان نوازی کی حکومت تھی وہ بھی چلی گئی، جو کرپٹ اور مافیا قسم کی ایک غنڈہ گردی سے، ایک لاقانونیت سے، ایک غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے حکومت ان کی 1.5-2 مہینے سے تھی، وہ بھی پنجاب سے بھی سینٹرل حکومت سے بھی کسی حد تک چلی گئی۔ تو جو آئین کے مطابق ججز نے فیصلہ سنایا 6 صفحات پہ تفصیلی فیصلہ، تو اس میں دوست محمد مزاری کو بلایا گیا، اس میں باقاعدہ ان سے کہا گیا کہ کہاں ہے وہ بتائے ہمارے، یہ ایک میٹھے انداز میں، بہت بہترین انداز میں، بڑے نرم لہجے میں، بڑے پیار سے ان کی ایک جیسے کہہ سکتے نا کہ ان کو بہترین چپیڑ لگا دیے، اس پی ایم ایل این کو بھی، پی ڈی ایم کو بھی، زرداری کے اس حرکت کو بھی، شجاعت کے اس ڈرامے کو بھی، اور اس بے غیرتی کو بھی، اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو دوست محمد مزاری بیوقوف نے جو بیوقوفانہ حرکت کیا، اس کو بھی چپیڑ لگا دیے بڑے پیار سے عدالت نے، یعنی سپریم کورٹ نے اور ان کے معزز ججز نے، وہ جو بینچ بیٹھا ہوا تھا اس نے ان کو بتایا کہ بلا لے اور ان کے وکلاء سے کہہ دیا کہ آپ بھی اگر کر سکتے تشریح کرے کہ ہم نے، اور تصحیح کرے ہمارے کہ ہم نے کہاں پہ یہ لکھا گیا کہ اس قسم کی حرکت سے یہ کام ہو سکتا ہے اور اس قسم کے معاملات جائز ہے۔ اس حوالے سے وہ جواب دینے میں تمام ناکام رہے، مینس کہ نہ ہی دوست محمد وزاری کے وکیل کوئی خاطر خواہ کوئی تسلی بخش جواب دے سکے، نہ ہی حمزہ شہباز کے وکیل، اور نہ ہی ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب نے جو عرفان قادر صاحب تھے، نہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب دیے، کیونکہ اس کا جواب تھا ہی نہیں کوئی، تو جواب کہاں سے دیتے یہ کس طرح سے اس کو لاجک پیش کر لیتے۔ بہر اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا فلاپ، اب اس کے فلاپ ہونے کے اثرات کیا ہو گئے کہ سپریم کورٹ جیسے ادارے نے، اور بہت سارے جو بیک ڈور چینل ہے، یعنی بیک ڈور چینل پہ جو چل رہا ہے، اور جو آپ دیکھ رہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے اس سسٹم کو لپیٹنے کی ایک جو بیک پچ معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید نہیں چل سکتا، اور اس طرح کے اشارے دے دیے، اور مصدقہ ذرائع کے وساطت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بہاف پہ، یعنی بیک ڈور چینل کے بہاف پہ آپ یہ باخبر رہیے کہ 15 اکتوبر کے بعد اور 1 نومبر، اور حد ہو جائے تو 5 نومبر تک آپ کو جنرل الیکشن، عام انتخابات کا اعلان ہوتا ہوا نظر آئے گا اور سن لیں گے۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ کسی حد تک ہو چکا ہے کہ اب مزید نہیں چل سکتا اس حکومت اور اس پی ڈی ایم اور ان امپورٹڈ لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے پاکستان کے جو ذخائر ہے بیک پر، جو پاکستان کا اتنا بڑا ملک 22 کروڑ کے عوام کا ملک چلانے کے لیے ایک بیک اپ ہوتا ہے، ایک سسٹم کے لیے جو ایک پاور ہوتا ہے منی کا اور ذخائر کا، وہ شہباز شریف نے جو 1100 ارب معاف کرائیں، اور جو اپنے 1100 ارب کی ایک NRO لے لیا ہے، اس سے بھی کم رہ گئی، یعنی 900 ارب تک محدود رہ گئے، 4 ہفتوں تک محدود رہ گئے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا۔ بہرحال اس کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پھر بھی نہ سمجھے، میری اس بات پہ یقین نہ کرے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی ان کی چیخیں جو نکل رہی ہے، پی ایم ایل این کی، مریم نواز کی، ان کی آپ ٹویٹ پہ دیکھ لیجئے، ان کے آپ ٹویٹر پہ جا کے ان کو آپ پڑھ لیجئے، ان کے چیخیں آپ دیکھ لیں، اب وہ دوبارہ سپریم کورٹ اور اداروں پہ بولنے لگ گئی، جیسے ان کی وتیرہ ہے، جیسے ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ 1-2 بندے انہی کے پارٹی کے وہ اداروں کے ساتھ چلتے جائیں، اور باقی جو نا وہ اداروں پہ پریشر ڈالتے جائیں، اور اداروں کی جو عزت ہے اور اداروں کا جو احترام ہے، اداروں کا جو ساق ہے، اس کی دھجیہ اڑائے کرے، اور ان اپنے بیانات سے ان کی ساکھ جو ہے نا وہ بدنام
کرتے جائیں. تو یہ ان کے ایک پلاننگ ہے، ان کی ایک سازش ہے، اور آپ کو اندازہ ابھی ہو رہا ہے کہ آپ یہ جو ابھی پی ڈی ایم کی آپ نے فضل الرحمان کے بیان بھی سنا، آپ نے شرجیل میمن کا بھی سنا، آپ نے پھر اس کے بعد اب پھر مریم نواز کا بھی سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا. اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ کہہ سکتے کہ مریم اورنگزیب کا بھی سنا، پھر آپ نے عطا تارڑ کا بھی سنا کہ ابھی بینچ بنا دے. قاسم سوری کے لیے بینچ نہیں بنا رہے. قاسم سوری کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ڈپٹی اسپیکر تھے، وہ مرکز کے ڈپٹی اسپیکر تھے، یعنی مرکزی حکومت کے. اس کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد کا جو یہ اس کے حکومت کے ساتھ جو ہوا وہ خیر ہے. اب یہاں پہ دوست محمد مزاری کے اس حکم کی مخالفت میں، اس غیر قانونی غیر آئینی اختیارات کے، غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کے، اس کے خلاف اگر ججز نے فیصلہ دے دیا تو یہ ابھی ناقابل قبول ہے. اس کے لیے ایک باقاعدہ پراپر بینچ بنایا جائے، وہ بھی 17 اور 18 اور 20 ججز کے. کیا یہ اپنے باپ کے آپ لوگوں نے وہ سمجھائے، ملک سمجھائے کہ آپ لوگ کے ملک ہے؟ کیا آپ لوگ جو کرے وہ ٹھیک ہے اور وہ کرے تو غلط ہے؟ یہ ان کے ایک بات تو ہے نہیں. میں نے آپ سے کیا کہا کہ جھوٹے لوگوں کی ایک بات نہیں ہوتی ہے. یہی پی ایم ایل این، یہی مریم نواز، یہی لوگ کیا کہتے تھے؟ اس سے پہلے کہتے کہ ججز زندہ باد، اس سے پہلے کہتے تھے کہ عطا بندیال صاحب زندہ باد، اس سے کہتے تھے کہ ادارے بالکل صحیح سمت میں جا رہے اور حق اور سچ پہ فیصلے کر رہے ہیں. اب ادارے پھر خراب ہو گئے. وہی عطا بندیال صاحب کے بارے میں ابھی آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیجئے، جو ان کے ہواری ہیں پی ایم ایل این کے، پی ڈی ایم کے، اور جو ان کے سوشل میڈیا گندا اور غلیظ قسم کے جو ٹیم ہے، وہ ابھی کیا کچھ لکھ رہے. اسی ایک فیصلے کو ابھی فیصلہ آیا بھی نہیں ہے اور ان کی چیخیں نکل رہی ہے. اب آنے دے ایک مرتبہ یہ حکومت چینج ہو جائے تو آپ ان حکومتی جتنے بھی وزراء ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی آپ غم و غصے کا اظہار اگر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والے. وہ اس دن سے ڈرے ہوئے. دوسری بات کہ ان نے جو اپنی چوری چکوری ابھی ان 3 مہینوں میں کی ہے، اس سے ڈرے ہوئے کہ ہمارے ساتھ اس کے خلاف کیا ہونے والا ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو ان کے خلاف کیسز بنے تھے وہ تو زرداری کے زمانے کے بنے ہوئے تھے، وہ تو پی 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 نے بنائے تھے اور پی ایم ایل این نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. اب یہ جو بنیں گے یہ پی ٹی آئی کے مدیت میں بنیں گے اور یہ پی ٹی آئی کے ہی ایک جیسے کہہ سکتے ہیں پٹیشن میں یہ دائر ہوں گے. تو لہٰذا یہ یعنی پٹیشنر کی صورت میں دائر ہوں گے. تو لہٰذا اس کا ڈر خوف ان کے اوپر ابھی سے ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم نے کیا کچھ کیا اور اس کے بدلے میں اس کا رد عمل کیا آنے والا ہے. اگر نومبر میں انتخابات ہوتے تو ان کو صاف اپنا شکست نظر آتا ہے. ان کے لب و لہجے میں آپ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اچھا یہی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم جو کہتے تھے کہ اچھا اگر خراب ہو جائے تو عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر ٹھیک ہو جائے اتفاقاً کوئی 1-2 کام غلطی سے تو پھر یہ لوگ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ معیشت میں جو نا یہ عمران خان کی وجہ سے تباہ ہو گئی، اس نے جو ہے نا وہ ایٹم بم اور بم رکھے ہوئے تھے معیشت تباہی کے جاتے ہوئے. اور اب پھر کہتے کہ نہیں، جو انٹرنیشنل منڈی ہے اور انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس میں مہنگائی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی مہنگائی ہے. کبھی کہتے کہ یہ جو ادارے یہ صحیح سمت میں جا رہے، تو کبھی جب ان کے خلاف کوئی بات آتی ہے پھر کہتے کہ ادارے اس طرح ہے. اچھا عمران خان کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ جو وہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا وہاں پہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا، جب ان کو نہیں دے رہے تھے تو بولتے کہ عمران خان نے معاہدہ کیا، اس معاہدے کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، وہ بہت مہنگا معاہدہ ہے. جب ہو گیا پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، شکر ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ابھی بیگ مل رہا ہے، بیگ سے مراد فنڈ مل رہا ہے. تو یہ اگر فلاپ ہو جائیں تو پھر عمران خان ہے، اور اگر ان کے واہ ہو جائے تو پھر ان کی بہادری، ان کی قابلیت ہے. لہٰذا یہ تمام صورتحال عوام کے سامنے آ چکا ہے، آ گئے. ان کی اصلیت جو اصل چہرے وہ سامنے آ چکے. لیکن دوست محمد بزاری، چودھری شجاعت اور جاتے جاتے زرداری، ان کے چہرے بھی سامنے آ گئے. ان کی جو
قد و قامت تھی، ان کی جو قدر تھی، ان کی جو سیٹ کی، جو پوسٹ کی، جو ایک محنت کی، ایک شخصیت کی، اپنے ایک جو ایکسپوجر ہوتا ہے، وہ بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ باری، ان کے لیے میں ان کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ ایک زرداری سب پہ باری سے مراد وہ اس سے پہلے سب پہ باری تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے ٹکر کے لوگ نہیں تھے، اور ان کے سامنے واقعی کوئی اسٹرانگ لیڈر نہیں تھے۔ وہ تھے نواز شریف، شہباز شریف اور اس قسم کے لوگ، فضل الرحمان۔ وہ ان کو بڑے آسانی سے خریدتا تھا اور ان کو بڑے آسانی سے ان کے اوپر گیم چلاتا تھا، جیسے ابھی چلایا کہ پنجاب میں ان کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے، اور وہ پنجاب میں حکمدہ شہباز کو اپنا بیٹا بنا کے اور بلاول کو انگریزوں کے حوالے کر کے، انگریزوں کا بیٹا بنوا کے اور ان کو دے دیتے، اور خود آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتے، اور اس قسم کی گناونی اور سیاست میں، خاص کر جمہوریت میں اور آئین اور قانون کے ساتھ یہ جو نا یہ کھلواڑ کر کے اس طرح کی گناونی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو زرداری سب پہ باری نہیں، زرداری سب کی بیماری ہے، زرداری ہمارے ملک کی بیماری ہے۔ وہ باری عمران خان پہ نہیں، وہ باری پی ٹی آئی پہ نہیں ہے، وہ باری ان بیوقوفوں پہ ہے، ان پٹواریوں پہ ہے، یہ جو فضل الرحمان قسم کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ہے کہ یہ لالچ میں آ کے اپنے ضمیریں بیچ سکتے ہیں، اور یہ ان کی چالاکی میں آ کے اپنے لالچ کو دیکھ کر ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چال بھی آپ نے دیکھا، اور یہ چال ناکام بھی ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا بھی اور آئے گا بھی۔ اینی وے، ڈالر آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ 4 جو ٹاپ کلاس ڈیفالٹ کنٹریز ہے دنیا کی لسٹ میں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ کیا یہ ہمارے جمہوریت ہے؟ کیا یہ لوگ ہمارے ملک کو آگے بڑھائیں گے؟ کیا یہ لوگ ہمارے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے ہمیں یرغمال بناتے رہیں گے؟ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو رہا ہے۔ اینی وے، اب یہ فیصلہ تقریباً منڈے کو یا منگل کو آ جائے گا، اور پرویز الہی لیگل طور پہ، آئینی اور قانونی طور پہ اپنے میجورٹی کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کو بہت جلد ہی پنجاب اسمبلی سمیت جتنے بھی باقی پی ٹی آئی کے ساتھ صوبے ہیں وہ سب ڈیزالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور الیکشن یہ نہ بھی چاہیں، ان کے دادا پردادا بھی چاہیں گے، اور ان کے آنے والی نسلیں بھی چاہیں گے الیکشن کا اعلان، اور عام انتخابات سے جتنے بھی ڈرے، جتنے بھی بھاگے، ان کو بیٹھنا ہی ہوگا، سامنا کرنا ہوگا۔ ابھی نیوٹرل جو ہے نا، وہ ان کو سبق مل گئی ہے، اور وہ اداروں کے ساکھ بدنامی سے بچانے کے لیے اس بات پہ مجبور ہے کہ وہ بہت جلد ان کو بٹائیں، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کرے کہ جلد از جلد الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ اظہار کر بھی چکے اور کرتے رہے۔ آج سے اس ولاگ سے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوسرے ولاگ میں آنے والے خبروں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے اور اپنے اس چینل کو نہ بھولیے، پلیز سبسکرائب کیجئے، اور اگر ہو سکے تو اپنے گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیے۔ اللہ حافظ ناصر۔